अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदाए बुजुर्ग के फजले करम से आप सब खैरियत से होंगे। हमारे नाज़रीन के अपने प्रोग्राम रोशन सितारे के साथ आपका मेज़बान मसूद कमाली आपके अपने प्रोग्राम में एक और नई पुरज़म शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के हमारे मेहमान सहाफ़त की दुनिया का एक बहुत मोतबर हस्ती हैं जिनका नाम मोहम्मद मोइन कमाली साहब है। शोबा सहाफ़त के एक तालिब इल्म से आज सहाफ़त के एक शफ़ीक़ उस्ताद की हैसियत से उनके सफ़र की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया कि आपने गुलशन नशीन को याद किया। मैं आपके वालिद मरहूम का शागिर्द हूँ, इसलिए भी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू हमारे नाज़रीन के लिए मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह। आप अपने ख़ानदानी पस मंज़र और तालीमी पस मंज़र से मुतालिक हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। ख़ानदान मेरा राजपूताना से ताल्लुक़ रखता है, जो आजकल राजस्थान कहलाता है। और ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन तिजारत और मुख्तलिफ सनतों में काम करते थे। अपने भी काम थे उनके, और इसलिए हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का आम तरह से रिवाज नहीं था। लेकिन जब हम बचपन में आए तो उसके बाद फिर तालीम व तरबियत का सिलसिला शुरू हुआ। और मेरे ख़ानदान का वाहिद आदमी हूँ मैं जिसने MA किया। और हमारे मसूद कमाली साहब ने थोड़ा सा बताया नहीं कि असल में MA फ़लसफ़ा कर चुका था मैं पहले, सहाफ़त की दुनिया में बाद में आया। वो भी मजबूरन जब मैं सहाफ़त की दुनिया में अमली तौर पर शरीक हुआ तो मेरे उस्ताद अखबार जहाँ के एडिटर निसार अहमद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि आप सहाफ़त से इतने अरसे से वाबस्ता हैं, तो इसमें MA क्यों नहीं कर लेते। तो आप यकीन करें, उन्होंने मुझे कहा, जब मैंने उनसे कहा कि साहब मैं तो पढ़ने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं तो घर के अखराजात के लिए 3-3 4-4 काम करता हूँ, तो कह रहे हैं आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जाके इम्तिहान दे दिया, आप रजिस्ट्रेशन करा लें। और हकीकतन ये हुआ, मैंने जाके रजिस्ट्रेशन कराया तो MA प्रीवियस में एक किताब खरीदी मैंने, MA फाइनल में एक किताब खरीदी, बाकी इधर उधर के नोट्स वगैरह से काम चलाए। और जब रिज़ल्ट आया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैं सेकंड पोजीशन वाला करार पाया। मैंने कहा जिस शख्स ने पढ़ा भी ना हो बिल्कुल, और यकीन करें पूरे साल नहीं पढ़ा, बल्कि आपको अगर ये बात बताऊँ शायद यकीन आए कि जैसे ही मेरे पास वो सालाना इम्तहान का जब शेड्यूल आया तो मुझे पता चला कि इन सब्जेक्ट से मुझे इम्तहान देना। मुझे अपने सब्जेक्ट भी नहीं मालूम थे जिससे इम्तहान देना। जाके बैठ गया, तो चूँकि तजुर्बा था सहाफ़त का और लिखने की प्रैक्टिस बहुत बचपन से थी मेरी, तो अल्लाह ने सेकंड पोजीशन दिलाई। या आप लोगों की मेहरबानी, बुजुर्गों की दुआएं। तैयब की जहद से मुताल्लिक़ हमें कुछ बताइए। जब मैं आपके वालिद मरहूम कमाली साहब की तालीम और तरबियत से फैज़याब होकर MA फ़िलॉसफ़ी कर चुका, तो मेरा ख्याल था कि मैं फ़लसफ़े को उर्दू में मुंतकिल करके लोगों को बताऊंगा कि फ़लसफ़ा है क्या चीज़ और ज़िंदगी में इसकी अहमियत क्या है। लेकिन मेरी खुशकिस्मती का या बदकिस्मती कि मैं जैसे ही हैदराबाद से MA फ़िलॉसफ़ी का इम्तिहान लेकर कराची पहुँचा तो यहाँ अहबाब ने कोरंगी में एक सेकेंडरी स्कूल कायम कर दिया था, जो लड़कों और लड़कियों का अलग अलग शिफ्टों में काम करता। तो मैं जब मिला अपने अहबाब से तो उन्होंने मुझे कहा आपके लिए हमने स्कूल खोल दिया और आप कल जाके प्रिंसिपल का ओहदा संभाल लीजिए स्कूल में। मैं हैरान हूँ, परेशान कि भाई मैं तो अभी आया हूँ, और कहने नहीं बस आप हमें पता आप चला लेंगे। तो मैं स्कूल में गया। आप यकीन करेंगे मेरी उम्र उस वक्त सरकारी तौर पर तो 21 साल थी, लेकिन अमलन 24 साल थी, क्योंकि 3 साल का फ़र्क दाखिले के वक्त करा दिया तो अहबाब ने, क्योंकि कद मेरा छोटा था। तो इतने छोटे कद का आदमी, इतनी कम उम्र का शख्स उससे कह रहे हैं कि स्कूल संभाल लें, और 2 शिफ्टों का स्कूल, गर्ल्स और बॉयज़। अल्लाह का करम है और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं कि ऐसा स्कूल चला के आज तक कोरंगी वाले याद करते हैं। 5000 के करीब स्टूडेंट मिल्लत सेकेंडरी स्कूल कोरंगी नंबर 2 में पढ़ते हैं, और शायद टॉप पर मेरा ही नाम लिखा हुआ उसमें हेडमास्टर की जो फहरिस्त होती है। तो बस ये कि मैंने कैरियर का कभी सोचा ही नहीं था, सिवाय इसके कि फ़लसफ़ा पढ़ूँगा पढ़ाऊँगा या उसको उर्दू में मुंतकिल करके किताबें छापूँगा। उस तरफ बाद में खैर पढ़ता तो रहा, लेकिन लिखने का मुझे मौका नहीं मिला। घर के अखराजात के खातिर मुझे, अब शायद किसी को यकीन आए, मैंने बैक वक्त 5 काम किए। बैक वक्त यानी कभी तर्जुमा भी कर रहा हूँ अलग, कॉलम लिख रहा हूँ अलग, स्कूल में काम कर रहा हूँ वो, और अखबार की दुनिया में 5-5 काम एक वक्त में मैंने किए। घर के गुजारे के लिए गरीब थे बहुत ज़्यादा,
اخراجات پورے کرنے کے لیے. کبھی میں صلاح صاحب سے کہتا تھا آپ کوئی اور کام دلا دیتا, حیران ہوتے تھے وہ, یار اتنے کام کر رہے ہیں آپ اور کیسے کریں گے. میں نے کہا گھر کے خرچے پورے کرنے ہیں مجھے, پڑھائی وغیرہ, کیونکہ بچوں کو میرے والدین نے مجھے پڑھایا, باقی میرے بہن بھائی نے نہیں پڑھا, تو مجھے تعلیم کی اہمیت معلوم تھی. بچوں کو پڑھانے کی خاطر میں نے بڑی جدوجہد کی, ماشاء اللہ سارے میرے بچے پڑھے لکھے ماشاء اللہ. زندگی میں یادگار واقعات تو آتے ہی ہیں آپ کی زندگی میں, جو کوئی یادگار واقعہ ہو تو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. سب سے پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں میں کہ جہاں تک زندگی میں دوستوں کے ساتھ معاملات کا تعلق ہے تو کبھی دھوکہ نہ دیجیے کسی کو بھی, اور اگر آپ کا علم میں تجربے میں کمی ہے تو کسی کو, طالب علم بھی اگر آپ کا ہے تو اسے غلط بیانی سے کسی طرح دوسری طرف مت لے گئی. میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں یہ بات کہ بچپن میں اسکول کے زمانے میں, اس زمانے میں پیپر ویٹ وغیرہ عام طور سے ہوتے نہیں تھے, تو سائنس کی کتاب میں ایک جملہ میں نے پڑھا کہ پیپر ویٹ میں اسی لیے تصویریں یا پھول بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں نے کہا سر یہ پیپر ویٹ کیا ہوتا ہے, ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا, انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا, حیرت میں ہوں گی. تو انہوں نے سوچتے رہے پہلے, پیپر ذہن میں آیا ان کے, ایک خاص قسم کا کاغذ ہوتا ہے کہ جس پر آپ تصویر بنائیں تو وہ بھری ہوئی نظر آتی ہے. تو وہ سن کے اور جواب میں کہہ دیا, لیکن بعد میں جب بڑے ہوئے پیپر ویٹ دیکھا بھی اور سمجھا بھی کیا ہوتا ہے, تو کم از کم یہ خیال کیا میں نے کہ میں زندگی میں اگر کچھ نہیں آتا ہوگا صاف کہہ دوں گا مجھے نہیں معلوم, میں کل بتا دوں گا, پرسوں بتا دوں گا, پوچھ کے بتا دوں. اس لیے کہ علم مکمل سوائے انبیاء کرام کے اور خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا مکمل نہیں ہو سکتا. تو کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ مجھے تو علم آتا ہے اور میں اگر نہیں آتا ہو تو میں کچھ بھی بتا دوں, تو طالب علم, تو پوری زندگی میں نے پھر اس اصول کو اپنائے رکھا کہ کبھی بھی اگر آپ کو نہیں آتا ہو کوئی لفظ یا کوئی معنی تو آپ کہہ کل بتا دوں گا, پرسوں بتا دوں. تو حرج نہیں ہے, بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں طالب علم کہ علم کی انتہا نہیں ہوتی. یہ لفظ مجھے نہیں آتا, جیسے تم لوگوں کو بہت سے نہیں آتے, تو مجھے یہ لفظ نہیں آتا, میں کل بتاؤں معلوم کر کے. تو یہ علم کی عظمت ہے, کبھی نہیں ہے کوئی آدمی سمجھے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے. تو ہمیشہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ کوئی چیز نہیں آئے تو دھوکہ نہ دے, غلط بات نہ بتائے. تو اور پوچھا تھا آپ نے, بھول کے کہیں اور بتا دیا. میں نے جو ہائی اسکول حیدرآباد کا پڑھا ہوا ہوں, وہاں میمن لڑکے زیادہ ہوتے تھے. تو اتفاق ہے کہ میں فرسٹ آتا تھا ہر کلاس میں, میٹرک تھا اس اسکول میں. اور میرے دوست ہیں آج بھی زندہ ہیں, انہوں نے سلامت رکھے, بدر الدین شاکر, وہ جناب وہ سیکنڈ آتے تھے. 2 سال کے بعد ایسا ہوا کہ ہیڈ ماسٹر آتے تھے ہماری کلاس میں, رزلٹ اناؤنس کرتے تھے, وہ بتاتے تھے رزلٹ. تو وہ آئے, انہوں نے آ کے اعلان کرنا شروع کیا. اور مدراس کے تھے ہیڈ ماسٹر, ایسے میرے جیسے چھوٹے قد کے, سانولے رنگ کے, لیکن میں بتا نہیں سکتا ان کا رعب. میں نے اپنی آنکھوں سے اساتذہ کرام کی ٹانگیں لڑتے دیکھا ان کے سامنے کھڑے, اتنا رعب ہوتا تھا. بہت قابل, پڑھے لکھے, بڑے اچھے منتظم. وہ آ کے کھڑے ہوئے, رزلٹ جب سنانے لگے تو کہنے لگے عبدالغفار اول, یعنی فرسٹ آیا عبدالغفار, بدر الدین شاکر دوم, سیکنڈ, دوم کہتے ہیں لوگ, میں اس لیے دوم جان پوچھ کر کہہ رہا ہوں, صحیح لفظ ہے دوم. تو یہ دوم ہوا, اور معین الدین میرا نام لے کر کہا سوم, میں تیسرے نمبر. فرسٹ آنے والا اس سال تھرڈ پہ پہنچا. آپ اندازہ کیجیے میرا کیا حال, رو رو کے برا حال, وہیں کھڑے ہو کے بری طرح رونا شروع کیا. ہیڈ ماسٹر کو بھی معلوم تھا ہمارے کہ یہ قابل ہے, پتہ نہیں کیسے یہ تھرڈ پہ کیسے چلا گیا. انہوں نے مجھے بڑی تسلی دی, اور اس کے بعد میں راز کھلا کہ وہ جو صاحب تھے ہمارے دوست تھے عبدالغفار صاحب, تو انہوں نے ان کلاس ٹیچر کی کچھ مدد کی تھی مالی. اس کے بدلے میں پرچے ان کو گھر لا کے, وہ اسکول کا معاملہ تھا, پرچے گھر لا کے حل کراتے تھے. اس طرح فرسٹ آئے تھے. پھر جب ششمائی امتحان ہوا, فرسٹ ٹرمینل ایگزامینیشن, اس میں وہ پھر وہ 15-16 نمبر کے آدمی تھے, اسی نمبر پہ پہنچ گئے تھے وہ. تو یہ میری زندگی کا بڑا یادگار واقعہ ہے. آج تک میں نہیں بھولا کہ زندگی میں پہلی بار میں 3rd پوزیشن پر بھی گیا تھا. تو دوسروں کے لیے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی اس طرح کا کام نہ کریں کہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچے یا کسی کا حق مارے آپ. تو بس یہ, اور بھی یادگار تو بہت سارے واقعے تھے, لیکن ہاں ایک اور سنا تو بڑا دلچسپ. ہمارے دوست تھے زکریا, کلاس فیلو, جب میٹرک کی فیئر ویل پارٹی ہوئی ہماری تو وہ پہنچے دیر سے ذرا,
تو اس میں میٹرک میں ہوتا یہ ہے کہ فیئرویل پارٹی کے ساتھ گروپ فوٹو ہوتا ہے اساتذہ کے ساتھ سب کا. تو وہ اس وقت بہت اہتمام سے ہوتے تھے سارے کام. تو اس کے اندر وہ پہنچ نہیں سکا, وہ گروپ فوٹو بھی ہو چکا. اب وہ آیا بڑے غصے میں, اس کو بتایا بھائی تم دیر آئے تو گروپ فوٹو بار بار تو نہیں ہوتا. تو بڑے غصے سے کیا سمجھتے ہو تم, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں بھی جاتا ہوں فوٹوگرافر کے یہاں اکیلے گروپ فوٹو کھینچاؤں گا. تو اکیلے کو وہ بڑے فوٹو کو گروپ فوٹو سمجھ کے میں اکیلے کا گروپ فوٹو کھینچاؤں گا. چلیے بھائی اور کچھ اپنی تصانیف سے متعلق ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. میں نے اپنی زندگی میں جتنا کچھ لکھا ہے ان سب کو جمع کروں تو میرا خیال ہے کہ کم سے کم 15 سے 20 کتابیں ہو جائیں گی. لیکن چونکہ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں بعد میں رہا, نہ پیسہ رہا اتنا, کیونکہ کتابیں چھپوانا خود ہی پڑتی ہیں آج کل اس دور میں. تو وہ صاحب بتا رہا ہوں میں بہت کم بکتی ہے, جب تک کہ آپ کی کوئی ایسی کوئی شخصیت نہ ہو اعلیٰ, تو اس کے حساب سے تو بکتی ہے. میں نے خود دیکھی بکتی ہے آفیسرس کی. لیکن ان میں غریب آدمی تو کتابوں کے پیسے بھی زیادہ نہیں, فرصت بھی نہیں, اس لیے اب تک میری 8 کتابیں آ چکی ہیں. اور یہ کتابیں بھی میرے ایک بڑے محسن دوست, ان کا نام بھی محسن ہے, ڈاکٹر محسن, وہ میرے گھر پر آئے ایک دفعہ اور میرا سارا پرندہ لے کے چلے گئے. پہلے آپ کتابیں کیوں نہیں چھپاتے, کیونکہ پیسے نہیں ہے, میں کہاں سے چھپاؤں. وہ لے گئے اٹھا کے کچھ ایک حصہ وہ ترتیب دے کے اور کہنا یہ میں نے کمپوزنگ بھی کرا لی ہے, پیج میکنگ بھی کرا لی ہے, بس آپ چھپانا آپ کا کام ہے. تو اتنے مہربان, ایک پیسہ انہوں نے مجھ سے نہیں لیا اس کا. تو انہوں نے ترغیب دی اور انہی کے سمجھے چھاپا مارنے پر کتابیں میری شروع ہوئی تھی. تو پہلی کتاب میری جو آئی اجالے اور حالے, اور یہ کتاب جو ہے یہ زیادہ تر انبیاء کرام اور اولیاء اللہ ان کے زندگی پہ کیا ان کے بارے میں ہے. لیکن اس کی ابتدا جس طرح ہوئی طرح سے میں بتا دوں کہ ہمارے ادارے نے ایک ماہنامہ نکالنا شروع کیا تھا, ماہنامہ غازی, پتہ نہیں آج کل نکلتا ہے نہیں نکلتا. تو اس کے لیے ایک طریقہ تھا اس زمانے میں کہ قال اللہ قال رسول یا ایک آیت اور ایک حدیث لکھتے تھے وہ تبرکن. تو میں نے کہا کہ اس سلسلے کو آپ ختم کریں. تو کہنے پھر کیا کریں, میں نے کہا پہلا صفحہ آپ مجھے دے دیں. میں مسلم ہسٹری یا اسلامی تاریخ کہہ لیں اگر انبیاء کرام کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں سے میں ایک صفحے کا ایک مضمون آپ کو بنا کے دیا کروں گا, تو انشاءاللہ وہ پسند آئے گا. تو میں نے وہ شروع کیا, ایک صفحے کا ایک مضمون ہوتا تھا اور کسی نہ کسی نبی کی زندگی کے حالات ہوتے تھے ایک صفحے میں اتنے مؤثر انداز میں. اور میں نے اس میں ایک کمال یہ کیا کہ اللہ نے مجھے سجائی کہ تقریباً آدھے مضمون تک جو بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں. پھر آدھا مضمون ہوا, اس کے بعد میں ذکر لاتا تھا جن صاحب کا بھی, انبیاء کرام کا بھی. میں نے اسی طرح مثال دے رہا ہوں ایک معمولی سی, کہ جیسے حضرت جنہوں نے کشتیاں بنائی تھیں پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا نام آ رہا تھا, لیکن آج کل آپ میں نے کہا شاید بھول رہا ہوں میں. حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ میں نے شروع کیا تو کچھ اس طرح تھا کہ جیسے لوگ دریا کے کنارے ہیں موجود ہیں اور بڑے بڑے تختے لا رہے ہیں, کیلیں ٹھوک رہے ہیں اور وہ جہاز بنا رہے ہیں. لوگوں نے کہا بھائی آس پاس اتنا سمندر ہے, کوئی بڑا دریا ہے, کہاں سے آپ یہ. تو مطلب اس طرح کر کے آہستہ آہستہ پھر آخر میں جا کے پھر بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے جو طوفان نوح آیا تھا بعد میں. تو میں نے ہر سبق کو تقریباً اسی طرح شروع کیا کہ آدھے مضمون تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس کا, آپ پڑھے لکھے لوگوں کو تو معلوم تھا ظاہر, لیکن عام سطح کے جو ایوریج ہیں اوسط درجے کے لوگ انہیں نہیں پتہ چلتا. آدھا مضمون جو پڑھتے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نبی کا ذکر کر رہا ہوں. اسی طرح پھر اولیاء کرام کا بھی ذکر, خلفائے راشدین بھی اس میں شامل کیا اور اس کے بعد اولیاء کرام. تو یہ میری پہلی کتاب جو ہے اجالے اور حالے, یہ اسی پر مشتمل ہے. اس پہ تبصرہ کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی. آپ نے تبصرہ کیا, اور اس کے شاید یہی وہ کتاب ہے ہاں جس کا مولانا ولی راضی صاحب, مشہور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب, ہاں بہت بڑے اسکالر ہیں وہ, اور مفتی تقی عثمانی اور مفتی رفیع عثمانی کے بڑے بھائی ہیں مولانا ولی راضی. میں نے کہا پڑھے لکھے آدمی ہے, اہل علم ہے, میں نے کہا صاحب آپ پڑھ کے ذرا سا اس پہ تبصرہ کر دیجیے گا. انہوں نے پڑھا اور ان کا کہنا اس میں لکھا انہوں نے کہ میں عام طور سے یہ لوگ متقی ہوتے ہیں تو یہ تہجد کی وقت جاگتے ہیں, یہ لوگ رات کو سو جاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے. کہتے ہیں میں کتاب لے کے بیٹھا اور پوری رات گزر گئی, میں پڑھتا ہی چلا گیا, مجھے نیند کا خیال بھی نہیں آیا.
تو اتنا اس کے اندر تجسس میں نے رکھا ہے. تو مولانا ولی راضی صاحب کے الفاظ میرے لیے سعادت کا ذریعہ ہے. یہ دوسری کتاب ہے ایک عاصی کا حج. یہ کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے, بس یہ سمجھ لیں عاصی. اس کا ایک دلچسپ واقعہ بتا دوں. میں نے شروع کیا تھا اس کو ایک عامی کا حج کے عنوان سے امت اخبار میں قصار چھپ رہی تھی یہ میری کہانی حج کی. تو ڈاکٹر محسن جن کا میں نے ذکر کیا ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے, تو ہمارے ایک اور دوست مشترک وہ آئے, کہنے جی وہ اخبار میں جو آپ کا چھپ رہا نا ایک عاصی کا حج, وہ بہت پڑھتا ہوں میں غور سے اور مجھے بہت پسند ہے. میں نے ایک عامی کا حج, وہ کاتب نے ایسا لکھا کہ عاصی اور عامی پڑھا جاتا. تو میں نے کہا میں نے تو بھائی وہ ایک عامی کا ہے. تو ڈاکٹر محسن فوراً بولے, کہنا صحیح تو کہہ رہے ہیں, آپ سے بڑا عاصی اور کون ہوگا, تو اس لیے ایک عاصی کا حج زیادہ صحیح ہے. مجھے واقعی اچھا لگا یہ نام, تو میں نے پھر اس کا یہ حج کے دوران جو مشکلات بھی آتی ہیں اور جو اچھے معاملات پیش آتے ہیں ان کا تذکرہ. یہ کوئی دینی کتاب نہیں ہے, بس ایک عام آدمی کس طرح حج کرتا ہے, اس کو کیا کیا دشواریاں بھی آتی ہیں وہ بھی اس کا ذکر ہے. اور یہ تیسری کتاب ہے میری کالم پناہ. میں نے مزاحیہ کالم بہت لکھے اخبارات میں, اور بعد میں آخر میں آ کے اس کا عنوان میں نے کالم پناہ رکھا تھا. عنوان بھی بہت پسند کیا لوگوں نے, اور اس کے کالم پناہ کے عنوان سے میرا خیال ہے کہ 300-400 کالم یا شاید زیادہ کالم چھپ چکے ہیں میرے. اور سارے تو میں نہیں کہتا کہ اچھے ہیں, کچھ اچھے بھی پسند بھی آئے, کچھ عام بھی. کیونکہ ہوتا یہ تھا, ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ صلاح الدین صاحب مرحوم جو تھے وہ تقریر کے ایڈیٹر, اس سے پہلے جسارت کے ایڈیٹر تھے. تو انہوں نے جسارت میں ایک صاحب کالم لکھتے تھے ابو المظفر صاحب, پتہ نہیں ان کو نکال دیا گیا یا وہ خود گئے چھوڑ کر. تو صلاح الدین صاحب نے ایک دن مجھے بلایا اور کہنے بھائی یہ جگہ خالی ہو رہی ہے. اس زمانے میں لمبا سا ایک کالم ضروری ہوتا تھا, مزاحیہ کالم, ابراہیم جلیس وغیرہ کیا. تو صلاح الدین صاحب مرحوم جو تھے انہوں نے مجھے بلایا, طاہر مسعود صاحب کو بلایا کہ بھائی جگہ خالی ہے اور یہ آپ کو پر کرنی ہے دونوں کو. 3 کالم ایک لکھ کے, 4 کالم ایک لکھ کے, ہفتے میں 7 دن یہ خالی جگہ جو ہے پر کرنی ہے آپ دونوں کو. تو طاہر مسعود صاحب کہنے صاحب میں تو 2 دن سے جگہ نہیں لکھ سکتا. تو صلاح الدین صاحب نے مجھے کہا پھر آپ چاہے انکار کریں کچھ بھی کریں 5 دن آپ کو لکھنا ہوگا. تو ہفتے میں 5 کالم میں لکھتا تھا. اس کے بعد پھر اوپر شروع ہوا روزنامہ, تو وہاں آیا تو پھر یہ کالم بنا کے عنوان سے وہاں دوسرے عنوانات کے اس کے بہت کالم جمع ہوئے, مزاحیہ کالم. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں 5 دن لکھنے میں روزانہ اچھا نہیں ہو سکتا, ایک آدھ دن 2 دن کبھی اچھا بھی ہوتا تھا جو واقعی پسند کیا جاتا تھا, باقی کھانا پوری ہوتی تھی صحیح معلوم ہے. تو یہ تو ہو گیا کالم بنا. پھر یہ کتاب جرأت اظہار, یہ کالم پناہی کا تسلسل ہے. اس میں جو کالم بچے تھے پھر منتخب کیا ہمارے 2 دوستوں نے, پھر اس میں شامل کیے. تو یہ بھی مزاحیہ کالموں کا مجموعہ ہے. اس کے بعد آپ آئیے, یہ میری زندگی کی یادگار جیسے وہ اجالے رحلے ہے, اس کے بارے میں تو میں اکثر ہی کہتا ہوں شاید میری نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ جو ہے میری زندگی کے واقعات ہیں. پیدائش اجمیر میں راجپوتانہ میں میری ہوئی تھی, وہاں سے لے کر اور 1997 تک شاید اس میں پوری میری زندگی کے واقعات ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نثار احمد زبیری صاحب کے کہنے پر اس زمانے کے سیاسی واقعات بھی میں نے شامل کیے. تو ایک طرح سے وہ پورے پاکستان کی سیاست کی ایک اچھی مختصر ڈائری بھی ہے اس کے اندر دیکھا جائے. تو یہ کتاب تو بہت مقبول ہوئی میری, اتنا پسند کیا لوگوں نے. کالم لکھتا تھا, اتنے بوڑھے لوگ جو مجھ سے 10 سال زیادہ عمر کے تھے وہ آتے تھے گھر پر میرے اور کہتے تھے بھائی آپ نے تو زبیر صاحب نے لکھا کہ آپ نے بہت بڑے لوگوں کی تو سوانح عمری پڑھی ہوگی, لیکن ایک غریب مزدور کی آپ سوانح عمری پڑھی تو آپ کو مزہ آئے گا. تو اللہ کے فضل سے اس پر مجھے بڑا فخر ہے اس کتاب پر. اب یہ کتاب ہے دوراہے پر, یہ بھی مزاحیہ کالموں کا مجموعہ ہے, لیکن یہ جسارت کے زمانے میں جب میں لکھتا تھا تو اس وقت عنوان یہ تھا دوراہے پر. اور اس کا ایک مختصر سا تعارف بھی کرا دوں کہ میری پہلی اہلیہ جو تھی وہ زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا تھی. ان کا آپریشن جب ہوا تو اس کے بعد سے انہوں نے زندگی پڑھی. تو یہ دوراہے پر اس وقت میں واقعی زندگی اور موت کے دوراہے پر تھا, تو میں نے عنوان یہی رکھا تھا اس وقت. تو یہ میری یادگار کتاب ہے. اخبار جہاں میں کچھ عرصے کے لیے جز وقتی ملازم تھا, تو ترجمے کرتا تھا. دنیا کے کسی بھی موضوع پر ترجمہ آتا تھا میں کرتا تھا. اسی دوران میں افسانے بھی لکھتا بھی تھا اور انگریزی کہانیوں کا ترجمہ بھی کرتا تھا.
تو وہ ان مضامین پر مشتمل، افسانوں پر مشتمل، تراجم پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس کے بارے میں اطہر نفیس صاحب کا ایک واقعہ بتا دوں. جیسے انہوں نے پڑھا میرا افسانہ میں لے کے گیا، جو ایسا میں کہا پڑھیے اطہر بھائی ذرا پڑھ کے وہ کہنے لگے بھائی بہت نوجوان بڑا اچھا افسانہ لکھا ہے. میں نے کہا جی لکھا نہیں ہے، میں نے ترجمہ کیا. کہتے پھر تو آپ نے اور بھی کمال کر دیا، کیونکہ انگریزی سے اردو میں ایسے ترجمہ کرنا کہ افسانہ بن جائے. تو انہوں نے بڑی تعریف کی، وہ میرے لیے اعزاز ہے. تو یہ ایک افسانوں کا مجموعہ ہے. اور آخری کتاب میری اب تک جو آئی ہے وہ ہے یادیں باقی ہیں. یہ مختلف لوگ میری زندگی میں جو انتقال کرتے گئے بڑے لوگ، تو ان کی واقعات پر میں خود بھی لکھتا رہا اور مجھے کہا بھی جاتا رہا کہ آپ فلاں کے بارے میں کچھ لکھیے. ایک صاحب کا جو واقعہ آیا کہ جی آپ اس کو لکھیے، میں نے کہا جی نہ میں ان سے ملا نہ مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہے. تو ہمارے ایڈیٹر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں آپ ہمیں معلوم ہے آپ لکھ لیں گے. میں نے لکھ کے جب دیا تو حیران ہوئے، کہتے ہیں اتنا اچھا تو لکھ دیا، آپ کو تو کچھ نہیں پتا. میں نے کہا بس قلم میں جو اللہ نے تھوڑی سی روانی دی ہے. تو یہ مختلف لوگوں کی، اور بڑے لوگ نہیں ہیں اس میں زیادہ، چھوٹے لوگ بھی عام چلتے پھرتے لوگ، لیکن ان کی زندگی میں نے جو کچھ دیکھا تو ان کی سمجھے ان کی یادیں میرے اندر جو باقی تھی، تو اسی لیے میں نے اس کا نام بھی یادیں باقی ہیں رکھا. اب تک کی میری آخری کتاب، ایک کتاب اور زیر ترتیب ہے، وہ انشاءاللہ آ جائے گی. تو ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں چونکہ ساری عمر تعلیم کے شعبے سے بھی وابستہ رہا ہوں اور صحافت کے شعبے سے بھی، تو اس حوالے سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، اور ایک تھوڑی سی مثال دے چکا ہوں میں، کہ جو کچھ آپ پڑھیں اگر اس کو زندگی کا حصہ نہیں بناتے تو سب بیکار ہے. علم جو ہے وہ عمل کے لیے ہوتا ہے، ورنہ علامہ تو بہت بڑا ہمارا وہ خبیث بھی تھا، ابلیس جسے کہتے ہیں ہم، بہت بڑا عالم تھا، وہ سب کو معلوم ہے یہ، لیکن علم اس کے کچھ کام نہیں آیا. علم جب تک عمل کی صورت اختیار نہ کرے اور مثبت عمل، تو علم بیکار ہے. میں تمام طالب علموں سے یہی کہوں گا کہ علم اس نیت سے حاصل کریں کہ اس کو عملی زندگی میں اپنانا ہے. بس میرا یہی پیغام. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے مہمان محمد معین کمالی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ایک نئی پرعزم شخصیت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے پروگرام روشن ستارے کے ساتھ آپ کا میزبان مسعود کمالی پھر حاضر ہوگا. اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدائے بزرگ و برتر ہم سب کا حامی اور مددگار ہو.